بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. So इंशाअल्लाह ताला हम सूरह हाक़ा से शुरू करेंगे। 29th जुज़ हमारा शुरू हो चुका है। अच्छा, इसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो एक तो ये कि ये है तो ये मक्की सूरा उसके शुरू के टाइम की, और इसके पीछे थोड़ी सी एक वो चीज़ ये है कि एक दफ़ा वो हज़रत उमर बताते हैं कि उनकी रिवायत है कि इस्लाम लाने से पहले एक रोज़ मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के लिए घर से निकला, मगर आप मुझसे पहले मस्जिद हरम में दाखिल हो चुके थे। तो मैं पहुंचा तो आप नमाज में सूरह हाक़ा पढ़ रहे थे, तो मैं आपके पीछे खड़ा हो गया और सुनने लगा। कुरान की शान कलाम पर मैं हैरान हो रहा था कि मेरे हाल में यकीन, यानी वो कहते हैं कि मैं सुन रहा था, ज़ाहिर बात है अरबी ज़बान उनकी ज़बान थी, उनको समझ भी आ रहा था, और वो कुरान तो लाइक जिसको समझ नहीं भी आता तो इसके अंदर एक इतनी खूबसूरती है इसके लफ्ज़ों में और इसकी जब द फ्लो। तो कहते हैं मैं अभी सोच रहा था, मैं कह रहा था कि ज़रूर ये जो है ना ये कोई शायर है, जो इस तरह की एक शायरी लोग होते हैं जो उनकी इस तरह की अल्फाज होते हैं। तो वो अभी उन्होंने ये सोचा था, तो एकदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये हम आगे देखेंगे सूरा में ये अल्फाज दाखिल हुए कि उन्होंने अदा किया कि ये एक रसूल करीम का कौल है, किसी शायर का कौल नहीं। उसके बाद वो उनके दिमाग में आया कि ये ज़रूर कोई काहन है, काहन नहीं जादूगर। तो फिर उसी वक्त ये अल्लाह ताला की ये आयत आ गई कि ये किसी कोई काहन, मतलब बेसिकली जो कुछ हज़रत उमर के दिमाग में दिल में मतलब बात पैदा हो रही थी, क्वेश्चन आ रहा था, इस सूरह के ज़रिए वो क्लियर हो जा रहा था कि एज़ इफ कि ज़ाहिर बात है कि अल्लाह ताला तो जानते थे कि उनके दिल में क्या है और वो क्या सोच रहे हैं। अल्लाह ताला तो गैब को जानता है। तो ये थोड़ा-सा ये बैकग्राउंड इस सूरह का है। इंशाल्लाह शुरू कर लेते हैं हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हाक़्क़ा मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा कज़्ज़बत समूद वआद बिलक़ारिअह فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابئة صدق الله العظيم। होनी शुद्धि, तो हाका मीन एक तो इसका जो रूट है ना उससे हक वाली बात जो होनी ही है, जिसमें कोई शक ना हो, हकीकत जिसे कहते हैं ना, उर्दू में भी हमारा वर्ड है। तो बेसिकली होने वाली, होनी शुद्धनी क्या है, वो होनी शुद्धनी यानी कि जो होने वाली चीज है, और तुम क्या जानो वो क्या है होनी शुद्धनी। समूद और आद ने उस अचानक टूट पड़ने वाली आफत को झुटलाया, तो समूद एक सख्त हादसे से हलाक किए गए और आद एक बड़ी शदीद तूफानी आंधी से तबाह कर दिए गए। अल्लाह ताला ने उसको मुसलसल 7 रात और 8 दिन उन पर मुसल्लत रखे, यानी 7 डेज और 7 रातें और 8 दिन वो हवा, एक आंधी तूफान जो आद पे आई रही, मतलब कंटिन्यूसली। तुम वहां होते तो देखते कि वो वहां इस तरह पछड़े पड़े थे जैसे वो खजूर के बोसीदा तने हों। अब क्या उनमें से कोई तुम्हें बाकी बचा नजर आता है? और इसी खताए अजीम का इर्तिकाब फिरआउन और उससे पहले के लोगों ने और तलपट हो जाने वाली बस्तियों ने किया था। तलपट हो जाने वाली जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, जिनको ऊपर से उठा के नीचे फेंका गया था और फिर पत्थरों की बारिश भी की गई थी। इन सब ने अपने रब के रसूल की बात ना मानी तो उसने उनको बड़ी सख्ती के साथ पकड़ा। जब पानी का तूफान हद से गुजर गया तो हमने तुमको कश्ती में सवार कर दिया ताकि इस वाक़े का, भी किसकी बात हो रही है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, ताकि इस वाक़े को तुम्हारे लिए एक सबक आमूज यादगार बना दे और याद रखने वाले कान इसकी याद महफूज रखें। फिर जब एक दफा सूर में फूंक मार दी जाएगी और जमीन और पहाड़ों को उठाकर एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिया जाएगा, उस रोज वो होने वाला वाकया पेश आएगा। उस दिन आसमान फटेगा और इसकी बंदिश ढीली पड़ जाएगी। फरिश्ते इसके अतराफ व जवानिब में होंगे और 8 फरिश्ते उस रोज तेरे रब का अर्श अपने ऊपर उठाए हुए होंगे।
وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ بیسیکلی ہم سب ایک اسی دن کی طرف چل رہے ہیں نا، کہ وہ دن کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بس صرف بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کا ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا، اس کا ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں پتا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ہم سے اس چیز کو مخفی رکھا ہوا ہے، دیٹس آل اٹ از۔ اور اس وجہ سے یہ بات اور بھی زیادہ ذرا آپ کہہ لو پریشان کن یا خوفناک ہو جاتی ہے، کہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی چیز کا پتا ہو، آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہو، تو اس چیز کو آپ ہینڈل کرنے کے لیے ذرا ایک ڈفرینٹ طریقے کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے آپ کا، لیکن جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اچانک ہو جائے گی، تو پھر اس کے بارے میں انسان پریشان زیادہ ہوتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ کو کیا کرنا ہے کہ چونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کب میرا آخری وقت آ جائے گا، تو میں ہر وقت تیار رہوں اس کے لیے۔ میں ایسی سچویشن میں، ایسے حالت میں اپنے آپ کو کوشش کرتی رہوں ہر وقت رکھنے کی، کہ اگر اس وقت میری موت ہوتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جس حال میں بھی میری موت ہوگی اسی حال میں اٹھائی جاؤں گی۔ تو وہ مجھے دیکھنا ہے کہ میرا کیا اس وقت سچویشن ہے میری۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے، یعنی جس کو پتا ہو کہ اس کا رائٹ ہینڈ میں دینے کا مطلب کیا ہے کہ لائک یو آر سکسیسفل، تو وہ سب کو دکھاتے نہیں جس طرح پھرتے کہ دیکھو میرا رزلٹ آ گیا، میرے کیا نمبر آئے کتنے، اور مجھے پورا یقین تھا کہ میرا حساب کیا جائے گا، کیونکہ جن لوگوں کو یہ یقین ہوگا کہ ان کا حساب ہوگا انہی کا رزلٹ رائٹ ہینڈ میں ملے گا نا۔ جن کو اس چیز کا احساس ہی نہیں کہ ان کا حساب ہو رہا ہے یا ہوگا، تو پھر وہ جو بھی کچھ کرتے رہیں۔ بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم، کتنا مطلب کریم، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم یہ اچھی طرح سے حدیث کے ذریعے بھی ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں نہیں پہنچے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جسٹ ٹو میک اس فیل بیٹر، ہمیں اپنے بارے میں ذرا ایک وہ کہ دیکھا میں نے کتنی محنت کی تھی، اب اس کا نتیجہ مجھے ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے، کہ ایز اف ٹو سے کہ تم نے جو عمل کیے تھے نا یہ اس کا رزلٹ تمہیں مل رہا ہے۔ حالانکہ میں اور اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جتنا بھی ہم ٹرائی کر لیں، ہم اس لیول کے عمل کر ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے لیول کے برابر ہو۔ لیکن ہاں ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ رائے گاہ نہیں جانے دیتا، بس دس از دا پوائنٹ جو میں بار بار میں بھی کہتی ہوں، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے، بس کوشش کنٹینیوسلی کرنی ہے ہم نے، کوشش ہماری دن رات چلنی ہے۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرا کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ اب ان دو چیزوں کو ایک ساتھ بولنے کا ایک مقصد کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ آگے بھی آئے گا، یعنی it is such a big thing کہ غریبوں کو کھانا دینا، غریبوں کی پریشانی کو دور کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو جہنم میں جا رہے، کون؟ کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا تھا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا۔ یعنی بعض لوگوں کا دل اتنا سخت ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے، جیسے یہ ہمارے اسپیشلی ہمارے کلچر میں، پاکستان میں، انڈیا میں بھی ہوگا، اور جو ہماری طرح کے انڈو پاک میں، کہ جس طرح ہم لوگ گھر میں ملازم ہم نے رکھے ہوتے ہیں اور ہم ان کو بیسیکلی بس انسان نہیں سمجھتے، اور ہم ان کے سامنے کھانا پینا چیزیں باہر لے کے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے رکھے ہوئے اپنے بچے سنبھالنے کے لیے، اور خود ہم ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، وہ بچی وہاں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے، اس کو ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا پڑے گا؟ جو انسان دوسرے کے احساسات کا خیال نہیں رکھتا اس کو ضرور جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے آگے۔ مطلب چاہے ہمیں کتنی بھی وہ بات غلط یا کتنی بھی بات، اچھا ضروری تو نہیں ہے یہ کرنا، لیکن ایک فیکٹ ہے یہ کہ انسان کو کمپیشنیٹ ہونا ضروری ہے، انسان کو دوسرے کے احساسات کا خیال رکھنا ضروری ہے، نو میٹر یہ بھی آپ کہہ لو کہ اگلا بعض دفعہ آپ احساس رکھ رہے ہو، اگلا آپ کے احساس مطلب خیال رکھ ہی نہیں رہا آپ کے احساسات کا، آپ کی فیلنگز کا، تو اس کا یہ تو کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سے آپ ڈسٹینس کر لو تھوڑا سا، لیکن یہ ریٹیلیشن کہ اوکے اس نے میرے احساسات کا خیال نہیں رکھا تو میں بھی نہیں رکھوں، یہ پھر بھی غلط ہے، اس کا جواب پھر بھی ہمیں دینا پڑے گا۔
لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے اور نہ زخموں کے دھوؤں کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے۔ وہی بات اب میں کہتی نا، جب عمر کے دل میں خیال آتا تھا اور اس کا جواب آتا تھا، اب یہ ایک ون آف دا جواب ہے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ سب ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے۔ مطلب جسٹ ٹو شو کہ یہ رسول اللہ اپنے پاس سے کچھ نہیں بنا رہے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ کہ ایک سخت سزا کی، کیونکہ ایک سیدھا ہاتھ انسان کے لیے اس زمانے میں بھی ایک رسپیکٹ کی نشانی ہوتی تھی۔ لوگ اپنے جو مہمانوں کو عزت دینی ہوتی تھی تو ان کو رائٹ سائڈ پہ بٹھاتے تھے، کوئی بھی چیز بانٹنا شروع کرتے تھے رائٹ سے شروع کرتے تھے۔ ہمیں تو ویسے ہی کہا گیا سیدھی طرف سے شروع کرو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے، اس کی رگی گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ بس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، فسبح باسم ربک العظیم، بسم ربک العظیم۔ یہ سورہ معارج وہی اردو کا جو ہمارا ورڈ ہے نا، عروج، اوپر کی طرف جانا، یہ بیسیکلی اس کا یہ مطلب ہے۔ انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی مکی سورہ ہے۔ یہ اب ایک لمبی چوڑی مکی صورتیں آئیں گی بیچ میں، اب بہت کم جو ہے وہ مدنی صورتیں آئیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا۔ صدق اللہ العظیم۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا، سأل سائل بعذاب واقع، نہیں مانگنے والے نے عذاب مانگا، جس طرح ہم پہلے بھی پتہ ہمیں ہے نا، پچھلی صورتوں میں بھی دیکھا کہ وہ کہتے تھے کہ تم جو عذاب کی بات کرو تو پھر لیا اس کو، قیامت کی بات کر لیا اس کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مانگنے والے نے عذاب مانگا، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں۔ اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں۔ یہاں پر روح جو ہے، اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، تو ان کو الگ سے ان کی امپورٹنس شو ہو رہی ہے کہ ملائکہ کا ذکر اور پھر روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اچھا، جو جیسے سورہ حج میں آیا ہے کہ ایک دن، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک دن تمہارے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے، اور سورہ سجدہ میں آیا ہے کہ مطلب جو تمہارے، یعنی جو سورہ سجدہ میں آیا کہ جو اوپر لے کے جاتے ہیں معاملات تمہارے شمار سے 1000 سال ہے، اور یہاں عذاب کے مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک دن کی مقدار 50,000 سال بتائی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلقین کی ہے۔ بیسیکلی وہی بات ہے کہ یہ دنوں کا ایک اللہ کے جو ایک اسکیم ہے نا، 1000 سال، 50,000 سال کی ہوتی ہے۔ مطلب جس طرح ہم پھر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں جب قبروں سے ہم نکلیں گے تو انسان کو لگے گا کہ کچھ دن ہی رہا، کیونکہ اس وقت پھر وہ ٹائم چل رہا ہوگا جو اللہ تعالیٰ والا ٹائم ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جب بات کی جاتی ہے نا کہ یہ دنیا تو مطلب چند دن، چند گھنٹہ، ایک دن، بیسیکلی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ کا ہر دن ہمارے 50,000 سال، یہ عذاب جو ہے 50,000 سال ایک دن، 1000 سال کا دن، مطلب یعنی ہزاروں میں بات ہوتی ہے، جسٹ ٹو شو کہ کتنا بڑا ڈفرنس ہے، کتنا لمبا ٹائم ہوگا وہ، جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پس اے نبی صبر کرو، شائستہ صبر، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، یعنی کوئی جگری قریبی دوست ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے، مطلب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ بیسیکلی دس از واٹ اٹ مینس۔ اس دنیا میں کتنا ہمیں خیال ہوتا ہے نا، اس کا خیال اس کو پوچھا، ایک دوست کے ساتھ وقت گزارے، اس کی خاطر جو کچھ وہ ہم سے کہتا جاتا ہے، کہتی جاتی ہے، ہم کرتے رہتے ہیں، اس دن کوئی ایک دوسرے کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، مطلب نظر آ رہا ہوگا سب کو، ایک دوسرے کو سب دیکھ رہے ہوں گے۔
مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں۔ یعنی اب دیکھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو دس از ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی، کہ اپنی اولاد، وہی اولاد جس کے پیچھے لگ کے ہم دنیا کو خراب کرتے ہیں، اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں، یا بیوی، اپنے بھائی، یعنی جتنے قریبی رشتے جس کی وجہ سے ہم اب بہت سارے دینی معاملات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں جسٹ بیکاز ہمیں اپنی فیملی کو خوش کرنا ہے، اس دن اسی فیملی کو ہم کہیں گے کہ بھائی ان کو لے لو، ان کو عذاب دے دو، ہمیں چھوڑ دو۔ ہرگز نہیں۔ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ حق سے منہ موڑا، پیٹ پھیری، مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا، یعنی کہ وہی بات کی آگے سورہ کوثر میں بھی آئے گا نا، جمع کر کر کے رکھنا بس۔ انسان تھوڑدلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس میں بہت گھبراہٹیاں، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب یہ ساری کوالٹیز جو ہے نا ہم نے یہ دماغ میں رکھنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کون سے لوگ بچے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، سائلوں اور محروموں کو ان کا حق دیتے ہیں، روز جزا کو مانتے ہیں، رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اگین آ گیا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ پس اے نبی کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور اب بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خوب جانتے ہیں، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے، لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرف دوڑ رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بیسیکلی اگین بار بار ریپیٹ ہو کہ کیا کہ بس یہ، اور یہ مکی قرآن ہے، وہی بات ہو رہی ہے کہ مکہ میں کس چیز کی پرابلم تھی کہ وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، وہ بتوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز بنایا ہوا تھا، تو بار بار اللہ تعالیٰ یہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ کیا کوالٹیز تمہارے اندر ہونی چاہیے تو تم بچ جاؤ گے، ادروائز کوئی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور وہی لوگ جن کو اس دنیا میں تم بہت اپنے سے قریب سمجھتے ہو، اس دن وہی لوگ تم دینے کو تیار ہو جاؤ گے اپنی جان بچانے کے لیے۔ سورہ نوح یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، اور بیسیکلی ہاں بس یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اگینسٹ ان لوگوں کی جو پلاننگ ہے وہ شروع تو ہو چکی تھی، مطلب سختی اختیار کر رہی تھی آہستہ آہستہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون صدق اللہ العظیم۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا
اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھا۔ بیسیکلی وہ بتا رہے ہیں مطلب میں نے ہر طرح سے ٹرائی کیا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہمیں ہم کسی کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا تھوڑا سا اس کا لنک بن جائے قرآن کلاس سے، یا وہ قرآن کی طرف آ جائے، دین کی طرف آئے، تو ہم جو عقل مند ہوتے ہیں وہ پھر ڈفرینٹ طریقے استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ عزت نو بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کو طرح طرح سے، ان کو اکیلے میں بھی بات کی، ان کو سب کے سامنے بھی بات کی، ان کے ساتھ سختی سے بھی بات کی، نرمی سے، ہر طرح سے بات کی، مگر انہوں نے بڑا تکبر کیا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے ضرور نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یک یک تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو۔ نوح نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ودہ اور سوا، اب یہ تمام نام ہیں، یہ جو نام ہے تمام ان کے بتوں کے نام، نہ چھوڑو ودہ اور سوا کو، اور نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے کہا میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ یہ دعا ہے رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ تو یہاں تک بھی اگر آپ مومنات تک بھی پڑھ لیں اس کو، یہ لاسٹ آیا جو ہے نا بیسیکلی سورہ نوح کی یہ دعا ہے۔ اچھا جی، سورہ جن، اس کے بارے میں آتا ہے، اگر آپ کو پہلے بھی یاد ہو کہ ایک دفعہ سورہ، دماغ سے اس کا نام نکل رہا ہے، سورہ احقاف تھی شاید، اس کے ریفرنس میں ذکر آیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے نکلے تھے اور بہت دل برداشتہ تھے، بہت دکھ میں تھے، تو وہاں پر جب آپ ایک جگہ وادی نخلا میں بیٹھ کے آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو وہاں سے ایک گروپ گزرا تھا جنوں کا، اور انہوں نے قرآن سنا اور واپس جا کے اپنے لوگوں کو بتایا، وہ مسلمان ہوئے۔ اب یہ ایک دوسرا واقعہ ہے، اس میں وہ کہتے یہ ہیں کہ بخاری اور مسلم میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ بازار اکاز ایک تھا، اس میں تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں نخلا کے مقام پر آپ نے صبح کی نماز پڑھی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا، تلاوت سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا، اور اس کا ذکر جو ہے وہ اس سورہ میں ہے، سورہ جن میں۔ ٹھیک ہے، بس اس طرح جن جو ہے جنات کی بات کرتے ہوئے ہم یوزلی ہم ذرا اس چیز کے بارے میں لوگوں کو کنفیوژن بھی ہو جاتی، جنات اور انسان دونوں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ جن حقیقت ہے، جنات جو ہے حقیقت ہے، لیکن جو یہ کانسیپٹ جیسے اسپیشلی ادھر نارتھ امریکہ میں بھی وہ جو ہے جو گوسٹس کا، اور جو آپ کی وہ سول واپس آ کے لوگوں کو تنگ کر رہی ہے ایسا کانسیپٹ ہمارا دین ہمیں نہیں دیتا۔ جنات ہیں، اور اس میں اچھے جن بھی ہیں برے جن بھی ہیں، کیونکہ ابلیس بھی تو ایک جن ہی تھا، تو جو ابلیس کے فالوورز ہیں وہ بیسیکلی ان کو ہم شیطان کہتے ہیں، وہ خراب جن، باقی یہ بالکل، اور ان کے بھی انسان کی طرح ہی ان کے ساتھ سوال جواب ہوگا، اور انہیں کو دوزخ اور جنت ان کو بھی ملے گی۔ ٹھیک ہے، اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اور یہ ایک ڈفرینٹ مخلوق ہے۔ آف کورس ہم چونکہ ان کو دیکھ نہیں سکتے اس لیے ہم ان سے ڈرتے بھی ہیں، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے، اور اس لیے جو ہمیں دعائیں سکھائی جاتی ہیں نا، جو ایک تو صبح شام کے اذکار ہے، پھر ہمیں دعا بتائی گئی ہے، ایون کپڑے چینج کرنے کی دعا ہے، واش روم جانے کی دعا، یہ ضرور یاد کر لیں اور ضرور پڑھا کریں، اسپیشلی واش روم، کیونکہ جنات جو ہیں، جو مطلب آپ کہہ لو کہ جو برے، جیسے برے انسانوں سے برے جنات، وہ گندی جگہوں پہ رہتے ہیں،
اور مطلب واش روم میں آپ جب جا رہے ہو تو اس لیے دعا پڑھ کے جائیں تاکہ پھر وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے، ادروائز دیکھیں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی تھوڑا سا انشاءاللہ کبھی کسی ٹائم لگا تو ایک دفعہ ہم کریں گے ذرا اس ٹاپک پہ بھی ایک کلاس انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے جی شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. اے نبی کہو میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے. قرآن کا مطلب ہے پڑھی گئی چیز، جس کے پڑھی جانے والی چیز، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. کہتے ہیں اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ عیسائی تھے شاید، کیونکہ اور پھر وہ عیسائیت کا بھی جو ایک غلط کانسیپٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا نعوذ باللہ بنایا ہے، تو وہ شاید یہ اس میں تھے. تو اب جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے. اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں. اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. یعنی انسان، میں اور آپ، ہم یعنی جتنا ڈرتے ہیں نا جنات سے، اور ہمیں لگتا ہے کہ جی کچھ لوگوں کے پاس قید میں جن ہے وہ ہمارا فیوچر بتا دیں گے یہ، اور ایسا نہ ہو کہ جادو ہو جائے، جن یہ نہ کر لیں. اس خوف اور ڈر نے، اور جو ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں، اس نے ان کو اور زیادہ ان کا غرور بڑھا دیا، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب عرب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے تھے تو پکار کر کہتے تھے ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں. عہد جاہلیت کی دوسری روایت میں بھی بکثرت اس بات کا ذکر ملتا ہے. مثلا اگر کسی جگہ پانی اور چارہ ختم ہو جاتا تو خانہ بدوش بدو اپنا ایک آدمی کوئی دوسری جگہ تلاش کرنے کے لیے بھیجتے جہاں پانی اور چارہ مل سکتا تھا. پھر اس کی نشاندہی پر جب یہ لوگ نئی جگہ پہنچتے تو وہاں اترنے سے پہلے پکار پکار کر کہتے کہ ہم اس وادی کے رب کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ یہاں ہم ہر آفت سے محفوظ رہیں. ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر غیر آباد جگہ کسی نہ کسی جن کے قبضے میں ہے، اور اس کی پناہ مانگے بغیر وہاں کوئی ٹھہر جائے تو وہ جن یا تو خود ستاتا ہے یا دوسرے جنوں کو ستانے دیتا ہے. اسی بات کی طرف یہ ایمان لانے والے جن اشارہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین کے خلیفہ انسان نے الٹا ہم سے ڈرنا شروع کر دیا اور خدا کو چھوڑ کر وہ ہم سے پناہ مانگنے لگا تو ہماری قوم کے لوگوں کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو ہم، کیونکہ اب آج کل ہمارے زمانے میں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، مطلب یہ ہم شاید پکار کے اس طرح سے بات نہیں کرتے، لیکن مطلب جنات کے بارے میں جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ ہے اپنی جگہ. ٹھیک ہے، اور وہ مطلب یہ اچھا اس میں یہ ہے کہ جیسے جو تنگ کرنے والے جن ہیں وہ انسان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے پراپر طریقے ہیں، اور جو بھی کچھ خاص لوگ ہیں جو جن سے وہ کرتے ہیں، لیکن ادر دین دیٹ وہ بھی رہ رہے ہیں اس وقت بھی ہمارے ارد گرد، مطلب ہیں جنات جو ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو اس لیے خوف کے بجائے کیا اللہ تعالیٰ کی اگر پروٹیکشن میں ہم رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ سب خیر رہے گی. اور یہ کہ انسانوں نے بھی آیا نمبر 7، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسے تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے. اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. یعنی پہلے جنات، ظاہری بات ہے جبھی تو ابلیس وہاں پر بیٹھتا تھا کہ جنات کو الاؤڈ تھا اوپر فرشتوں کے درمیان بیٹھنا، ان کے پاس رسائی تھی ان کی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین دنیا پہ اتارنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت پھر ان لوگوں کا یہ بند ہو گیا. اب یہ کہتے ہیں کہ اب ہم سنگن لینے کی کوشش میں اگر جاتے بھی ہیں تو ایک شہاب ثاقب، ایک ٹوٹا ستارہ، مجھے ایک ہماری طرف آگ کا شعلہ آتا ہے تاکہ ہم بالکل پتہ نہیں چل سکتا ہمیں کہ کیا ہونے والا ہے. اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے. یعنی کہ یہ جو پابندیاں اب لگ گئی ہیں کہ ہمیں کوئی سنگن ہی نہیں مل رہی، کوئی اچھا فیصلہ ہو رہا ہے دنیا والوں کے لیے یا کوئی برا فیصلہ. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں.
اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف، تو جنہوں نے اسلام اور اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اے نبی کہو، مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ اچھا جی، سورہ مزمل ایک سیکنڈ صرف مجھے دیجیے گا ذرا اس کو میں اچھا جی ہاں، تو سورہ مزمل یہ بھی مکی سورہ ہے، اور جسے لپیٹنے والا جو یہ اوڑھنے اور لپیٹنے، اور ہمیں یہ تہجد میں پڑھنے کا وہ کہا گیا، جو بھی تہجد پڑھتا ہے۔ دیکھیں تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی، ہم عام انسان پہ فرض نہیں تھی، فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو پڑھتا ہے اس کا اجر ضرور ہے، جو نہیں پڑھتا اس پہ گناہ نہیں ہے۔ پہلا رکوع وہ کہتے ہیں کہ بالاتفاق مکی ہے، اس میں یعنی سب علماء کی ایک کنسنسس ہے کہ پہلا رکوع جو ہے وہ مکی ہے۔ اور مکی زندگی کس دور میں نازل ہوا ہے، لیکن مطلب وہ بیسیکلی وسیع سمجھ لیں کہ رسول اللہ شروع کے ٹائم کا شاید یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی دور میں نازل ہوا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ بیسیکلی کی جا رہی تھی۔ ٹھیک، انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے جو رکوع ہے اس کا، اس کے متعلق مفسرین جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی مکہ ہی میں نازل ہوا ہے، لیکن کچھ مفسرین ہیں جو کہتے ہیں کہ عیشت مدنی ہے، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، بس دماغ میں ہم یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں رسول اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے ذریعے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اور یہ بھی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ بیسیکلی یعنی رسول اللہ کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکم یہ ہے کہ آپ اٹھے راتوں کو عبادت کے لیے کھڑے ہوں، اور یا تو مطلب اس وقت آپ سو چکے تھے جس وقت یہ نازل ہوئی، یا سونے کے لیے چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے، مطلب بیسیکلی، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی یا اے رسول کہہ کر مخاطب کرنے کے بجائے کیا کہا جا رہا ہے، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے۔ ٹھیک ہے، مطلب اب یہ کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ پہ اتنی بڑی ایک ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ اب آپ کھڑے ہوں، اور آپ مطلب جو آرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو کے جو کچھ اللہ تعالیٰ اب آپ کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں وہ آپ کو پورا کرنا ہے۔ اچھا، اس میں جو تھوڑا بتا دیا گیا کہ تہجد کے جو ٹائمنگز ہیں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے۔
اچھا، اب قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، رتل القرآن ترتیلا، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں میسج ہے کہ بعض دفعہ ہم بہت تیزی سے جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں حق جو الفاظ کی ادائیگی کا حق نہیں ادا ہوتا. تو قرآن کو رک رک کے بھی پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھ کے بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن کو جو ایک جیسے صرف عربک کا پڑھنا از ون آف دا رائٹس آف دا قرآن. قرآن کے 5 حقوق ہیں نا، تو ایک اس میں سے حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کو صحیح طریقے سے اس کو پڑھا جائے. اچھا جی، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں اور در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موضوع ہے. رات کے وقت جس کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہو جائے کہ وہ اپنی نیند سے، یعنی وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو سخت نیند آتی ہے، جو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے اور پھر قرآن پڑھتا ہے، تو مطلب وہ اس کی تو پوری کیریکٹر بلڈنگ اسی سے ہو جائے گی. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. یعنی دن میں ظاہری بات ہے انسان کو، ایک عام انسان کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے آپ کے دوسرے کام ہیں، پھر اس میں لگ کے انسان کو لگتا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملا، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، نوافل پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. رات کا وہ ٹائم ایسا ہے کہ ہر بندہ ہی سو رہا ہے، اس میں صرف وہی اٹھے گا جس نے اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے، یا کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. آپ کے اوپر جن لوگوں کے اوپر رسپانسبلٹیز بھی ہیں، وہ ٹائم ایسا ہے کہ اس پہ وہ رسپانسبلٹیز بھی نہیں ہے. تو وہ ٹائم ہے جس میں قرآن پڑھا جائے، انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کے اور اسی کے ہو رہو. وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. الگ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ رشتے ختم کر لو، میننگ کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو فی الحال. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. کین یو امیجن کبھی کہ مطلب یہ جو پہاڑ مطلب کا ریزہ ریزہ ہو جانا، مٹی مٹی ہر طرف. جی سائمہ، آپ کا ہاتھ ہینڈ ریز تک. پریال، یہ جو ابھی قرآن رات کو پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، تو مطلب جیسے نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں سورت، اس کی بات ہو جی رہی ہے، یا جیسے الگ سے بھی جیسے ہم قرآن ہاں، کھول کے تہجد کے بعد جیسے پڑھیں؟ بالکل وہ تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن میں جو رکعت آپ پڑھیں ان کو بھی ذرا کوشش کریں کہ طویل کر لیں، جتنا اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. دونوں چیزیں ٹھیک ہیں. جزاک اللہ. اچھا، تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یعنی اس دن کی سختی قیامت کی ایسی ہوگی کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اے نبی، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اسے معلوم ہے کہ تم، یعنی کہ بیسیکلی یعنی نمازوں میں جو یعنی کسی نماز کو لمبا کرنے کے لیے ظاہری بات ہے اس میں زیادہ قرآن پڑھا جائے گا تو لمبا ہوگا. تو اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تہجد کی نماز میں جتنا قرآن بسہولت پڑھ سکو پڑھ لیا کرو. اس سے نماز کی طوالت، لمبی نماز جو ہے نا، نماز تھوڑی سی چھوٹی ہو جائے گی آپ کے لیے. اچھا، اس ارشاد کے الفاظ اگرچہ بظاہر حکم کے ہیں لیکن یہ امر متفق علیہ ہے کہ تہجد فرض نہیں ہے بلکہ نفل ہے. حدیث میں بھی صراحت سے ہے کہ ایک شخص کے پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. اس نے پوچھا کیا اس کے سوا بھی کوئی چیز مجھ پر لازم ہے؟ جواب میں ارشاد ہوا نہیں، الا یہ کہ تم اپنی خوشی سے کچھ پڑھو. ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اور مطلب اس وجہ سے نہیں کہ مطلب بندہ پڑھنا ہی چھوڑ دے کیا، لیکن بعض دفعہ ہم نے نفلی عبادت کو اس حد تک لوگوں پہ لاگو کر کے اس کو ضروری بنا دیا ہے کہ پھر جو شخص وہ نہیں کر رہا ہوتا اس کو لوگ برے اس سے انداز سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر باتیں بھی بنائی جا رہی ہوتی ہیں، اور اس کا ایسے ایز اف کہ اس کو گناہ مل رہا ہے.
جب وہ سختی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے وہ نمازیں فرض نہیں کی، وہ عبادات فرض نہیں کی کسی انسان پہ، تو میں اور آپ کیسے فرض کر سکتے ہیں؟ ابھی بھی جس طرح ابھی تراویح کا بھی لے کے ہے کہ کسی کو اگر غلطی سے کہہ بھی دو آپ کی کسی دن کی تراویح کے مس ہونے کا، تو لائک اٹ از ایز اف کہ آپ نے ان کی کوئی فرض نماز چھڑوا دی ہے. اور یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ بعض لوگ فرض نماز مس کر دیتے ہیں، تراویح مس نہیں کرتے، یا پورا سال نماز بھی نہیں پڑھنی، کچھ نہیں پڑھنا، لیکن ہاں جی وہ پڑھنے والی رات آ گئی ہے تو اس پڑھنے والی رات کو جا کے پوری رات پڑھ لیں گے. پڑھنے والی رات کو آف کورس سب کو پڑھنا چاہیے، لیلۃ القدر جو ہے اس میں مانگنا، اس میں اپنے گناہوں کو بخشوانا بالکل ویلڈ. لیکن کسی نے لیٹ سے وہ رات سو کے گزار دی، اس پہ گناہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بھی فرض نماز چھوڑی تو اس کا گناہ تو ہے ہی ہے. تو تھوڑا سا ہمیں ان چیزوں کو اپنے پرسپیکٹو میں رکھنا ہے. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. تو استغفار کی تو جو تسبیح کہہ لیں گے، ہر وقت زبان پہ ہمارے استغفار رہنی چاہیے ہے. اچھا اس میں ایک روایت ہے، حدیث میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو. فرمایا سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا حال واقعی یہی ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، اور جو کچھ تم نے روک کے رکھا ہے وہ تو وارث کا مال ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. جو میں نے اپنے اوپر خرچ کر دیا، جو میں نے لوگوں کی مدد کر دی، جو میں نے آخرت میں وہ میرا مال ہے. جو میں پیچھے چھوڑ کے گئی وہ تو میرے بعد وہ وراثت میں تقسیم میرے وارثوں کا ہے. تو اس چیز کو اگر ہم اس طرح سوچ لیں کہ بجائے جمع کر کے رکھنے کے جو کہ میرے بعد کوئی اور لوگ استعمال کریں گے، ہم اپنی زندگی میں لوگوں کا اس میں حصہ رکھیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جب گھر آئے تو پوچھا حضرت I think حضرت عائشہ ہی تھی، ان سے پوچھا I don't want to be wrong one of the امہات المومنین کی کیا پکایا. انہوں نے کہا کہ بس یہ تھوڑا سا یہ جو ایک تھوڑا سا حصہ رکھ لیا ران کا، باقی جو وہ دے دیا ہے کسی کو. تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم نے دے دیا وہی تو ہمارا ہے، یہ تو مطلب ختم ہو جائے گا، کھا پی کے ختم. تو جو دوسرے کو دے دیا وہ آپ نے آخرت کے لیے جمع کر لیا، وہ آپ کا ہے، اس پہ کوئی لے نہیں سکتا وہ آپ سے. سورہ مدثر، اچھا جو سورہ مدثر ہے نا، اس کے یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ارلیئر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے شروع ہوئی ہیں، وہی نازل ہونی شروع ہوئی ہے، یہ اس ٹائم بالکل مطلب اس وقت کی ارلیئر صورتوں میں سے ہے. اور بعض روایات جو بخاری مسلم اور اس میں حضرت جابر بن عبداللہ سے منقول ہیں، ان میں تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ قرآن مجید کی اولین آیات ہیں. لیکن چونکہ متفق سارے اس پہ ہیں کہ سورہ علق کی آیات ہیں سب سے پہلے، تو اس لیے ہم بھی اسی کو لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلی وحی جب آئی نا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور پہلی 5 آیات سورہ علق کی نازل ہوئی، اس کے بعد ایک گیپ آ گیا اور مطلب کوئی وحی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آپ اس پہ پریشان بھی ہو رہے تھے، اور آپ نے کہا پتہ نہیں آپ مطلب آپ نے کوئی خواب دیکھا تھا کیا تھا. اور اس کے بعد جب دوبارہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو پھر وہ سورہ مدثر سے شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو میں شیئر کر لیتی ہوں، پھر میں آگے بڑھتی ہوں. ایک مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا، اور اس زمانے میں آپ پر اس قدر شدید غم کی کیفیت طاری رہی کہ بعض اوقات آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے. لیکن جب کبھی آپ کسی چوٹی کے کنارے پر پہنچتے، جبریل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ سے کہتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اس سے آپ کے دل کو سکون ہو جاتا اور وہ اضطراب کی کیفیت دور ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، بیسیکلی وہی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہی بند رہنے کے بعد ایک دن آپ روز راستے میں سے گزر رہے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار ہرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے.
میں یہ دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا اور گھر پہنچ کر میں نے کہا کہ مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ. چنانچہ گھر والوں نے مجھ پر لحاف یا کمبل اڑا دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ یا ایھا المدثر کی جو آیات ہیں نا یہ پھر نازل کی تھی. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اس کے ذریعے سے مطلب ظاہری بات ہے کہ میسج تو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے نا، کہ اس کو قرآن میں رکھنے کا مقصد ہے نا کوئی اللہ تعالیٰ کا، تو وہ یہی کہ ہم نے بھی اٹھ کے خبردار کرو. ہم میں سے ہر ایک، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، ہم میں سے ہر ایک پر یہ اللہ کی طرف سے یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کی. ضروری یہ نہیں ہے کہ انسان وہ جیسا ہوتا ہے نا کہ پورا بس یعنی لیکچرز دینا شروع کر دے، کلاسیں لینا شروع کر دے. یہ بات نہیں، بس کسی بھی فارم میں مجھے ذریعہ بننا ہے اپنے دین کو آگے پہنچانے کا، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہم امت محمدیہ، ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، ہم نے ان کا میسج آگے پہنچانا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے بھی کہ اٹھو، اور مطلب یہ جو وقت کو ضائع مت کرو، رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو، کپڑوں کو صاف ستھرا پاک رکھو. اور یہ بیسیکلی کپڑے بھی پاک رکھو اور اپنے اندر بھی صفائی کرو، تزکیہ کرو، اور باہر فزیکلی بھی آپ صاف ہو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے. میننگ کہ کسی کے ساتھ بھلائی اس وجہ سے نہ کر دو کہ ہاں اس کے ریٹرن میں مجھے یہ مل جائے، میرا کام ہو جائے. جس طرح اکثر ہمارے یہاں یہ ایک کانسیپٹ ہے نا کہ اپنا کوئی کام کرانا ہوتا ہے، اچھا جی اس کا یہ کام کر دو تو بدلے میں وہ میرا کام کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی منع کر رہے ہیں. اچھا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں. وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ہاں خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو. یہ بات ہو رہی ولید بن مغیرہ کی بات ہو رہی ہے، یہ جو حضرت خالد بن ولید کے والد تھے. بات یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے، ان کے 12 بیٹے تھے، 10-12 بیٹے تھے. اور یعنی بیسیکلی یعنی ہوتا نا کہ جب ہمارے یہاں بھی کانسیپٹ تو ہے نا کہ بیٹے ہیں جی ساتھ کھڑے ہو گئے، سہارا بن گئے، وہ آپ کا ہاتھ بن گئے، بازو بن گئے. تو اس کو اس چیز پہ بہت زیادہ یعنی فخر بھی تھا اس چیز پہ. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کھانے کو اتنا موجود ہے کہ ہر وقت آپ کے پاس مطلب یعنی کسی چیز کی فکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی فکر نہیں ہے. اور اس کے باوجود بھی بجائے اس کے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد انسان کہے کہ اوکے یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے تو میں اور ہمبل ہو جاؤں اور میں اللہ کی راہ میں کوئی کام کروں، یہ اور زیادہ جو ہے نا اس کے اندر رعونت آ گئی بہت زیادہ. اب جو واقعے کا ذکر آ رہا ہے کہ اس نے پیشانی سے سکیڑی، سوچا، بولا، وہ بیسیکلی ایک واقعہ یہ تھا کہ مکہ میں انہوں نے ایک گیدرنگ کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کس طرح سے تنگ کیا جائے. میننگ کہ اس بات کو کیا کہا جائے کہ رسول اللہ کو کیا الزام دیا جائے. کہن کہتے ہو تو اس کا یہ جواب ہے، شاعر کہو تو یہ ہے، یہ مطلب کیا کیا جائے. تو یہ ایک دن اپنے آپ کو اچھا اس نے بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ ایک دن اس طرح کی کوئی بات کی تھی کہ جس سے یہ ظاہر ہوا. تو اس نے کہا تھا کہ چھوڑ دو جو وہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو. تو ابو جہل کو ان کو لگا کہ یہ تو اندر سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دین محمدی کی طرف جا رہا ہو. تو انہوں نے کہا کہ جسٹ ٹو پروف کہ تم جو ہمارے ساتھ ہو تم بتاؤ کہ اس پہ کیا اس کو کہا جائے اور اس کے مذاق کس چیز سے اڑایا جائے. تو پھر یہ جو کمرے میں اپنے وہ کہتا اچھا مجھے کل کا دن دو، تو رات بھر سوچتا رہا کہ کیا کروں کیا. تو وہ کوٹ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں. تو کیا کہہ رہا ہے اس نے فائنلی کیا کہا کہ آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ تو ایک انسانی کلام ہے. ان قریب میں ایسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ.
نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی۔ 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ کافروں کے لیے فتنہ کس طرح بنایا کہ وہ کہتے تھے یہ 19 کا جو 19 کا جو ورڈ ہے، کیوں مطلب اللہ تعالیٰ کو مطلب اتنے فرشتوں کی ضرورت پڑ گئی، کیا مطلب کسی بھی طرح سے اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فتنہ ہے، مطلب یہ اس پہ میں اور آپ بھی اگر فوکس کریں گے، اچھا جی 19 ہی کیوں، 18 کیوں نہیں، 20 کیوں نہیں، یا کوئی اور نمبر کیوں نہیں، تو اس پہ مجھے اور آپ کو سوچنا نہیں ہے۔ اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا اور تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، یعنی کہ ہر بندے نے اپنا، یہ پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنا نفس ہے، اپنی ذات ہے، اپنی جان ہے، وہ رہن رکھ دی اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کے بدلے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دائیں بازو والوں کے ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے، اب یہ کان میرے اور آپ کے کھڑے ہونے چاہیے کہ دوزخ میں ان کو کیا لے گیا؟ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گئی۔ یقینی چیز یعنی قیامت آ گئی، اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ مطلب یہ جو کچھ مین چیزیں ہیں نا کہ ہم کیا کرتے تھے، ہم مسکین کو کھانا کھلانے کو نہیں کہتے تھے، لوگوں کو حق کے خلاف بات کرتے تھے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ لیٹ سے ایک انسان ایک ایسی سچویشن میں فائنینشلی کہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا کسی کے لیے، مطلب کسی مسکین کو وہ جانتا ہے مگر ہی کینٹ اور شی کینٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ، تو ایٹ لیسٹ وہ یہ تو کر سکتا ہے نا کہ کسی دوسرے کو اس کی ترغیب دلا دے۔ بعض دفعہ ہمارا ایٹیٹیوڈ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم باتیں کر کر کے لوگوں کا دل اس طرف سے ہٹا دیتے ہیں کہ وہ بھی کسی کی کوئی مدد نہ کریں۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو یہ ہر ایک کی چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ سورہ قیامہ یہ بھی ارلیئر ٹائم کی جو سورہ ہے اس میں سے ہے یہ، کیونکہ اس میں جب وہ بات آئے گی کہ اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ بیسیکلی جب وحی نازل ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ کوئی ایزی ٹائم نہیں ہوتا تھا، اور پھر آپ کو یہ بھی فکر ہوتی تھی میں بھول نہ جاؤں، تو آپ جلدی جلدی اس کو بولنے یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو یاد کرا دینا ہمارا کام ہے، آپ جلدی جلدی زبان کو نہ چلائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ابھی قسم کھانے کا مطلب پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، یعنی کہ جسٹ ٹو سے کہ دس از ہاؤ، مطلب اس سے بڑی ریالٹی کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ انسان کے نا اندر اب کہہ لو کہ 3 طرح کے جو ہے نا نفس ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارا وہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے جو اس نفس کو کہتے ہیں نفس امارہ، الف سے، الف میم الف راہا، امارہ۔ نفس امارہ کون سا ہے؟ جو آپ کو غلط کام کرنے یا غلط سوچنے یا بری نیت رکھنے، یعنی غلط کام کرنے پہ اکساتا ہے۔ اگر جب دل چاہ رہا ہے نا کچھ غلط کرنے کا، دیٹ کائنڈ آف نفس از کالڈ نفس امارہ۔
دوسرا نفس جو ہے وہ غلط کام کرنے یا غلط سوچنے یا بری نیت رکھنے پر نادم ہوتا ہے. نادم ہوتا ہے مطلب وہ انسان کو اس پہ ملامت کرتا ہے. یعنی جب آپ کچھ برا کرتے ہو آپ کو ایک جو گلٹی فیلنگ ہوتی ہے نا, دیٹ مینس کہ وہ نفس جو ہے نفس لوامہ ہے. لوامہ یعنی وہ آپ کو ملامت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ, اس نفس کی قسم جو مطلب یعنی آپ کو ملامت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو لاسٹ کائنڈ آف نفس, جب آپ انسان اپنے نفس امارہ کو پوری طرح سے قابو میں کر لیتا ہے, نفس لوامہ کو اپنا کام کرنے دیتا ہے, تو پھر تھرڈ کائنڈ کا جو نفس ہے نا, نفس مطمئنہ, انسان پھر اطمینان میں آ جاتا ہے. پھر وہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اس نفس مطمئنہ کا ذکر جو سورہ فجر میں انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. اچھا, نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں, ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. مگر انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن, پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے. اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں, وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا, بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے, چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کریں. مطلب میں چاہے کچھ بھی کہہ لوں, دوسروں کے سامنے کچھ کہہ لوں, کوئی مجھے الزام لگائے میں اس کو بھی کچھ کہہ دوں, ایٹ لیسٹ میں تو جانتی ہوں نا کہ میں کیا ہوں. کسی اور کو پتا ہو یا نہ پتا ہو, مجھے کم از کم 100% پتا ہے کہ میں کس قسم کی انسان ہوں. سو دس کین گو بوتھ ویز. لوگ آپ کی بہت تعریفیں کرتے ہیں اور آپ کو بہت اچھا, اور آپ کو پتا ہے اندر سے کہ آپ کے اندر کیا کیا ہے, آپ کیا کیا کرتے ہو جب لوگ دیکھ نہیں رہے ہوتے. تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب وہ برائیاں آپ کے لوگوں کے سامنے آ جائیں. دوسری طرف لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ غلط باتیں کر رہے ہیں, برائیاں کر رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے وہ کام نہیں کیے, تو دل میں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہے ہوتے تو تب انسان کو ایک پریشانی اس کی ویلڈ ہے نا, کہ اچھا یہ لوگ میرے بارے میں لوگوں میں باتیں پھیلا رہا ہے, یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے, میں تو ایسی نہیں ہوں. تو پھر پریشانی تھی اگر اللہ کو پتا نہ تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نوز, وہ دیکھ سکتا ہے کہ میں کیسی انسان ہوں, تو پھر لوگوں کو پروف کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, چاہے وہ کتنی معذرتیں پیش کریں. اے نبی, اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو, اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے. لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو, پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. ہرگز نہیں, بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہو جانے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ہرگز نہیں, جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے, اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. کیا کہتے ہیں اس کو, وَاتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, یعنی پنڈلی پہ پنڈلی میں نہیں کہ وہ جو ایک جان کے نہیں, وہ یعنی نزا کا عالم, مطلب انسان کی ٹانگیں اینٹ رہی ہوں گی. اس وقت پھر کوئی وہ کیا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک, جو دنیا میں ہم کہتے ہیں نا جھاڑ پھونک کرا لو, اس بابا کے پاس چلے جاؤ, اس بابا کے پاس چلے جاؤ. ابھی کل کسی نے ایک کلپ لگائی ہوئی تھی اور کہتے ہیں مطلب لائک اب دیکھو کوئی پیر فقیر بنے بیٹھے ہیں, 2-3 لوگ تھے, وہ ایک ہائی لیول کا پیر ہے, ایک اس کا جانشین ہے کیا. تو بہرحال وہ سوال کرنے والے نے سوال ان سے کیا کہ آپ یہ بتائیں جی فجر کی نماز جو ہے اس کی کتنی رکعت ہے. سمپل بات, فجر کی رکعت میں کتنی رکعت ہے. تو وہ بابا جی جواب دیتے ہیں جی 2 سنتیں تو 2 نفل. جسٹ امیجن کریں لوگوں کو کس قدر یہ مس گائڈ کس طرح کرتے ہوں گے. یہ تو ایک ہے نا, مطلب ایسے لوگ ہیں وہ کہہ دیں گے کہ جی تمہیں تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تمہاری جگہ میں نماز پڑھ لوں گا, بس میرا ہاتھ گرم کرتے رہو, میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. دس از اے ریالٹی جو ہماری دنیا میں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب پنڈلی پہ پنڈلی جڑ جائے گی, وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا, مگر اس نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی, بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا, پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. دین جو بات ہے کیا, اولا لکا فاولا,
ثم اولا لک فاولا، یعنی کہ جو گھمنڈ کر رہے تھے، جو اپنے فیملی میں بزی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آواز جو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس پہ بالکل کان نہیں دھرنا اور اپنے کاموں میں لگے رہنا. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائی، یعنی کہ مرد اور عورت 2 قسمیں بنائی ہیں. میرے اور آپ کو کم از کم ہم مسلمانوں کو تو پتا ہونا چاہیے کہ there can only be 2 genders. کیا ہو رہا ہے ابھی پچھلے دنوں، لائک میرا دل لٹرلی وہ، مطلب آپ یقین کریں کہ میں بالکل ایگزاجریٹ نہیں کری، لیکن تھوڑی دیر کو جیسے ہوتا ہے نا کہ دل میں آپ کی وہ سنکنگ فیلنگ ہوتی ہے، وہ ہوئی. یہ بچے بتا رہے تھے لائک کہ میکماسٹر یونیورسٹی میں انہوں نے وہاں پر کسی لڑکی نے، مسلمان لڑکی نے آرگنائز کی، افطار آرگنائز ہوئی تھی، دیٹ واز سوللی meant for LGBTQ, Muslim LGBTQ. کہ اگر if you want to enjoy, come enjoy iftar. اگر if you want to identify whatever you want to identify, مطلب whatever جو بھی اس میں تھا، queer اور جو یہ LGBTQ، مسلم لوگوں کو جس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ like this is not something, this concept is not new in our community. ہمیں ہمارا شاید ہم پتہ نہیں آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے، مسلمان بہت زیادہ اس طرف جا رہے. مطلب اس بچی نے ارینج کی ہوئی افطاری کہ وہ لوگ جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس طرح مسلمان، وہ آ جائیں اور روزہ کھولیں، ساتھ بیٹھ کے روزہ کھولیں گے، اور وہ لوگ جو اسٹریٹ ہیں they can come and support them too. جی سبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کوشچن ہے کہ جو لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو فرام LGBTQ کمیونٹی اینڈ دے سے دے آر مسلم، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوشچن غلط ہے، کہ لائک آر دے مسلم؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، اٹس ویری لائک وہ کانٹری چیز ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وہ ان کا مسلمان ہونا یا نہ ہونا وہ تو پھر اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے. میرے اور آپ کے لیے جو قرآن کے ذریعے ہمیں میسج ملا ہوا ہے کہ قوم لوط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کیا تھا، کیا کہ مطلب وہ ان کی بھی ایک برائی یہی تھی نا، تو ان کو جو عذاب دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی، اور اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ اب اللہ تعالیٰ ان پہ وہ کریں گے کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں. لیکن میں اور آپ ہمیں بس ان کو دیکھ کے اپنے لیے نصیحت پکڑنی ہے کہ دس از سم تھنگ رانگ. اللہ تعالیٰ نے جب اس چیز کو قرآن میں ہمیں بتا دیا، ہاں ہمارا ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، ہم ان کو نارمل انسانوں کی طرح ڈیل کریں گے. ہم ان کے ساتھ، میرا اپنا پرسنل آئی مائٹ ساؤنڈ کہ مطلب میں غلط آپ کسی کو لگ جائے تو آئی ایم سوری، مگر میرا پرسنل خیال یہ ہے اسپیشلی ینگ جنریشن میں کہ آپ نے ان جو لوگ اس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ اپنا رویہ بالکل ٹھیک رکھنا ہے، مگر آپ کو اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا ہے، اپنے بچوں کو ان سے دور رکھنا ہے اس طرح، کیونکہ ینگسٹر اسپیشلی جو ان کی مائنڈ ہے وہ کس وقت پلٹ جائے. مطلب وائی وڈ یو وانٹ ٹو بی پارٹ آف سچ اے گروپ جو کہ ایک کھلی نافرمانی، ایون اسلام میں کیا، یعنی کرسچینٹی دیکھ لیں یا دوسرے مذہب، سب میں یہ چیز غلط ہے. یہ تو ہمارا اب دماغ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم ہر چیز اینی تھنگ گوز والا چکر کر کے پروف تو یہ بھی نہیں کر سکتے. وہ ایک اور کلپ آیا ہوا تھا، وہ کہتی تھی کہ اس میں وہ عورت بول رہی کہ چاہے مرد ہو یا عورت، اپنے آپ کو ایوری ون کین بی کالڈ اے مدر، ضروری نہیں کہ مدر صرف عورت ہو. اور پھر ایک وہ ایک بڑے اچھے خاتون نے، وہ US میں کسی اسکول کی میٹنگ تھی، تو وہاں کی کوئی ایک ٹیچر تھا جو اپنے آپ کو کبھی وہ کہتا تھا کہ مطلب وہ ٹرانسجینڈر بیسک، تو کبھی وہ فل ہیں اور کبھی وہ کچھ اور ہیں، تو کہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطلب یہ شو کرنے کو کہ وہ اس وقت عورت فیل کر رہا ہے، وہ لپسٹک لگا کے آ جاتا تھا اور اپنی مری ہوئی بیوی کے کپڑے پہن کے آ جاتا تھا. اسکول میں ٹیچر تھا. تو وہاں پر پوری ایک یہ میٹنگ ہوئی تھی، اور جس میں پھر ایک عورت جو تھی نا، وہ اس نے کاسٹیوم، سب نے دیکھا ہوگا ویڈیو، وہ بلی کا، کیٹ کا کاسٹیوم پہن کے آ گئی تھی، اور آ کے اس نے کہا آئی ایم اے پیرنٹ لیکن آئی آئیڈینٹیفائی ایز اے کیٹ، آئی ایم اے کیٹ. اب کسی کو کیا پرابلم ہے مجھ سے؟ مطلب بات یعنی کتنی ایک یہ بے وقوفانہ بات ہے کہ میں کل کوٹ کے کہہ دوں جی میں تو اپنے آپ کو گدھا سمجھتی ہوں. کوئی مطلب اور آپ مان لو، مطلب یہ نہیں، ایون سائنس، اگر ہر چیز میں آپ سائنس کو مان رہے ہو، سائنس کہتی ہے کہ جینڈر 2 ہی ہیں. ہاں اس میں جس طرح کوئی لوگ اس طرح کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی زیادتی جس طرح کی، میں ان کی بات ہی نہیں کر رہی، جو اپنے آپ کو خود دوسری طرف لے کے جاتے، جو انسان اپنے احساسات کے اوپر پھر کام کر کے اس کو دوسری طرف. یہ بھی کسی نے بتایا کہ کسی نے اپنا بلاگ ہے ان کا کہ وہ افطاری کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں اور سارا کچھ، مطلب وہ پورا اپنا رمضان کی ان کی پوری لائف وہ آتی ہے کہ دیکھیں ہمارے گھر میں رمضان کس طرح منایا جا رہا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے جب وہ
پہلی ویڈیو میں جب وہ معلومات سب کو اچھا جب افطار کا ٹائم ہو گیا ہم سب بیٹھ کے اب جو ہے افطار روزہ کھولیں گے اپنا اینڈ دس از مائی ہسبینڈ, مطلب یہ ایک بندہ بنا رہا تھا ویڈیو اور پھر اس کا ہسبینڈ آ گیا اور انہوں نے افطاری کی, روزہ کھولا. یہ چیزیں ہمارے بچوں کو, تو ہم تو چلو پھر ایک شاید اس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, شاید اب دماغ اس طرح ہمارا نہیں ہو سکتا, لیکن جو ینگسٹرز ہیں اور پھر یہ لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک 4 سال کے بچے کو, وہی 4 سال کا بچہ آ کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی I feel like a girl, I want to be a girl, اور آپ کہہ رہے ہو کہ میرا بچہ چونکہ کہہ رہا ہے کہ وہ گرل تو I will let him be a girl, اور اس کو آپ چینج بھی کرا دیں. مطلب اس 4 سال کے بچے کے ہاتھ میں آپ چھری تو دیتے نہیں ہو کہ اس کو کاٹنا نہیں آئے گا. آپ اتنا بڑا لائف کا ڈیسیجن اس کو کرنے کے لیے آپ الاؤ کر رہے ہو کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے ایک لڑکی, اس کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بچوں کو ہوتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے وہ اس لیے کہہ رہا ہو کہ I want to be a girl because I want to play with dolls, اور لوگ چونکہ ڈال سے اگر لڑکے کھیلیں تو مذاق اڑاتے, مے بی دیٹس the reason, یا اس کو پنک کلر پسند ہو. مطلب ایک نارمل انسان کو بھی بہت سارے, ہم لوگ بھی جب بڑے ہوئے تھے بعض دفعہ ہوتا تھا کہ کچھ لڑکوں والی چیزیں پسند ہوتی تھیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب میں لڑکا بن جانا چاہتی ہوں. جی فوزیہ. جی میں بھی فریال اسی بات کو کروں گی کنٹینیو کہ جو ہمارا پرسپیکٹیو ہے اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے کی یہ سب سے بڑی آزمائش ہے. اس میں سے ہم نے گزرنا کیسے ہے, کیا ہم نے اس پہ یہ چیزیں آگے کیسے ٹرن آؤٹ کریں گی, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس زمانے کی بہت بڑی آزمائش ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہی بات کہ ہم اس میں اگر لاجک کو ڈھونڈیں تو شاید نہیں ملے گی ہمیں, ہمارے پاس ریزن صرف اپنا ایمان والی بات ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ پھر بھی یو نیور نو کہ آپ کے ارد گرد کیسے لوگ ہوں. وہاں پہ جو بہت سے عالم اب کے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو آپ نے بھی بالکل بات کی کہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ غلط نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی واپسی شاید, ظاہر سی بات ہے ہم یہ تو نہیں سوچ رہے نا کہ جو ایسا ہو گیا ہے وہ فور ایور ایسا رہے گا, ہو سکتا ہے وہ کسی بھی وقت واپس آ جائے. تو ہمیں ان کی طرف بہت اچھا رویہ رکھنا چاہیے, لیکن وہی بات ہے کہ مجھے یہ تو لگتا ہے کہ بہت مشکل آزمائش ہے اس زمانے کی. اور ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بچوں کے دماغ میں ہم تو کوئی پھر کنفیوژن وہی نہیں بات ہونی ہے چاہیے. فریاد, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہمارے لیے تو ہم تو کافی حد تک گزر چکے ہیں, اس دنیا میں گزار چکے ہیں, ہماری بہت سی چیزیں ٹھیک ہیں. ہم بچوں کے معاملے میں ہمیں بہت یہ ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے کہ آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. یہ صرف ویسٹ کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان میں بھی بہت بڑا ہے. وہاں پہ اور آپ یہ دیکھیے, آپ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ نہ کرے because I know some people جو کہ مسلمان ہیں اور جن کے بچے اس طرح, لیکن آپ یہ دیکھو کہ لیٹس سے آپ کا بچہ آ کے اللہ نہ کرے بات کرتا ہے, بالکل اب آپ کیا کرو گے؟ آپ اس کو آپ کے گھر سے بچے نکال ہیں, دو. آپ کے چلو آپ کے بچوں کے آگے بچے ہوں گے, وہ آپ سے بات کریں گے. تو یہ نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ آئی آئیڈینٹیفائی, کوئی لڑکا آپ کا بچہ ہی ہے وہ آ کے کہہ دے اللہ نہ کرے, تو اب آپ کیا کرو گے؟ آپ اس کو اپنی لائف سے نکال دو گے؟ آپ اس سے ملنا, مطلب کیسے آپ کیسے کرو گے یہ سب کچھ؟ بس اس اتنی کی بڑی واپسی کا کریں گے کہ اگر وہ یہ بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کرے, سسٹم دعا ہدایت ایسی رکھے کہ وہ واپس بالکل آئے. تو رویہ ان کے ساتھ اگر سختی کی تو سختی کا ریٹرن لوگوں کا نیچرل ریفلیکس ایکچوئل ہے کہ وہ ڈٹ جائیں گے اس کے اوپر. بالکل. اور یہ زمانہ, یہ اسپیشلی نارتھ امریکہ میں جتنا یہ لوگ ہیومن رائٹس اور اس کی بات کرتے ہیں, ابھی وہ پھر ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک بندے نے کسی کا ریپ کیا, لڑکی کا ریپ کیا, اور اس کے بعد اس نے جب when he was presented before the court تو اس نے کہا کہ مطلب I identify as a girl, as a woman, اور اس کو پھر انہوں نے جیل میں جو ڈالا اس کو عورتوں کی جیل میں ڈالا, بیکاز اس نے کہا کہ میں, تو کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈیڈ ہی ریپ کس طرح کر لیا, پھر اس کو آپ نے جو عورتوں کی جیل میں ڈال کے آپ نے جو باقی عورتوں کو بھی اس میں ڈال دیا, یا پھر وہ مرد جو کہتے ہیں کہ جی ہم عورت ہیں اور وہ عورتوں کے اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور عورتوں کو ہرا رہے ہیں, وائی بیکاز ایک مرد کی بلڈ ڈفرنٹ ہے. اور مطلب تو یہ تمام دنیا میں جو مطلب یہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. بہت بڑی آزمائش یہ وقت کے زمانے کے. Sorry, can I say something? جی میں نے یہ کہنا تھا کہ 2 پرابلم ہے. ایک تو یہ ہے کہ پروٹیکشن بہت ہے اسکول میں, وہ آپ کے بچے کا کئی دفعہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ان دیئر پارٹ آف دیٹ کلب. وہ کہتے ہیں اسکول والے اب بہت زیادہ پروٹیکشن دیتے ہیں, اور اب جن کے دماغ بہت چھوٹے ہیں, جیسے میری گریڈ 1 کی بچی ہے, بہت کچا ذہن ہے, اس کا مجھے یہ لگتا ہے کہ پرسنل سولوشن یہ ہے کہ I actually talk to them. Other than that, I actually talk to them about getting married too, چھوٹی ایج سے. کیونکہ وہ مجھے یاد ہے ہمارے پیرنٹس نا ٹیبو سمجھتے تھے, بات ہی نہیں کرتے تھے, پڑھائی کو بہت فوکس ہے. میں تو کہتی ہوں یہ بچے بس نکل جائیں, ان کی شادیاں ہو جائے, لڑکے لڑکیوں سے شادی کر لے, لڑکی لڑکوں سے شادیاں کر لے,
یہ ہمارا ہاں امتحان ہے, پڑھائیاں چڑھائیاں ہوتی رہیں گی. بالکل بالکل تو نہیں وی بات نیڈ ٹو ایکچولی ٹاک ٹو دیم اینڈ ایکچولی ان میں شوق پیدا کرنا چاہیے شادی کا. مجھے سارے کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے تم شادی کی بات کرتی ہو, ان سے کہا کرو کریئر پہ فوکس کریں. میں نے کہا ہاں نہیں, میں تو نہیں ان میں نہیں شوق پیدا کرتی ہوں کہ بھائی ان کو نہیں شادی کا آپ ایک شوق تو ہے. یہ کرو شادی کا شوق بھی, اور ایک آپ ان کا بچپن سے ہی ان کا شوق, ان کو پتہ ہے آپ بالکل چھوٹی بے شک گریڈ 1 میں بھی ہے, قرآن اس کو آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ ابھی سے پڑھانا شروع کرو, اس کے ساتھ بات کرو, چاہے چھوٹی چھوٹی ایک ایک دو دو آیتیں آپ اس کو دین سے اس کو ابھی سے, جن کے بچے چھوٹے ہیں نا, میرا یہی مشورہ ہے کہ ان کو ابھی سے قرآن کی نا ایک محبت, عربی پر صرف عربی پڑھوانے پہ اتنا فوکس مت کریں کہ جی مولوی صاحب لگا کے کہ اس کا قرآن ختم ہو جائے. کسی طرح قرآن کو سمجھنا ان کو ابھی سے, ان کے لیے چھوٹی چھوٹی صورتیں میننگ کے ساتھ اور اس کو فن بنا کے ان کو ابھی سے ان کا ایک کنیکشن بلڈ کریں قرآن کے ساتھ. تو جو بندے کا جب ایک اسٹرانگ کنیکشن قرآن سے بلڈ رہے گا تو اللہ تعالیٰ پھر آگے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے پھر اپنی کوشش کر لی ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو, ہم سب کو محفوظ رکھے رب العالمین. اچھا جی, تو اس کو بس ختم کر لیتے ہیں, پھر ہم بریک لے لیتے ہیں نماز کا, اور انشاءاللہ پھر کنٹینیو کرتے ہیں. قرآن انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو تفسیر کل ختم کریں گے. آج آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم آج, پھر کل انشاءاللہ پھر دعا کر لیں. کل لمبی کلاس نہیں ہوگی, آئی ڈونٹ تھنک کہ دیر ول بی مچ لیفٹ, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل کا ایک دن اور لگ جائے گا ہمارا. اچھا, کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکا دیا جاتا ہے, پھر وہ ایک لوتھڑا بنا, پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے, پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں. کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دیں؟ اوکے, تو ہم نے یہ ختم ہو گیا. اب انشاءاللہ نماز پڑھ کے تو پھر 10 منٹ میں تب واپس آ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, یہ سورہ دہر, سورہ دہر کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے. تو کچھ قرآن میں ہو سکتا ہے کہ انسان کے نام سے ہو, یا سورہ کچھ میں یہ دہر کے نام سے ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کا جو بیک گراؤنڈ میں اس میں سے ہی پڑھ کے تھوڑا سا کرتی ہوں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. بعض صحابہ نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ دونوں بچوں کو شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی نظر مانیں. چنانچہ حضرت علی, حضرت فاطمہ اور ان کی خادمہ نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے دونوں بچوں کو شفا عطا فرما دی تو یہ سب شکرانے کے طور پر 3 دن کے روزے رکھیں گے. اللہ کا فضل ہوا کہ دونوں تندرست ہو گئے اور تینوں صحابوں نے نظر کے روزے رکھنے شروع کر دیے. حضرت علی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا. انہوں نے 3 صاع جو, مطلب جو تھوڑی سی جو تھی وہ قرض لی, اور ایک روایت میں ہے کہ محنت مزدوری کر کے حاصل کی. پہلا روزہ کھول کر جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک مسکین نے کھانا مانگا. گھر والوں نے سارا کھانا اسے دے دیا اور خود پانی پی کر سو رہے. دوسرے دن پھر افطار کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم آ گیا. اس نے سوال کیا. اس روز بھی سارا کھانا انہوں نے اس کو دے دیا, پانی پی کر سو گئے. تیسرے دن روزہ کھول کر ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ایک قیدی نے آ کر وہی سوال کیا, اور اس روز کا بھی پورا کھانا انہیں دے دیا گیا. چوتھے روز حضرت علی دونوں بچوں کو لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے دیکھا کہ بھوک کی شدت سے تینوں باپ بیٹوں کا برا حال ہو رہا ہے. آپ اٹھ کر ان کے ساتھ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ بھی ایک کونے میں بھوک سے نڈھال پڑی ہیں. یہ حال دیکھ کر حضور پر رقت طاری ہو گئی. اتنے میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ لیجئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت کے معاملے میں آپ کو مبارکباد دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے. انہوں نے جواب میں یہ پوری سورت آپ کو پڑھ کر سنائی. ٹھیک ہے, تو بس بیسیکلی دس از واٹ یا تو اگین جو یہ قصہ ہے, پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے, لیکن چونکہ یہ اس میں تفصیل میں موجود تھا تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. بیسیکلی وہی بات ہے نا کہ جب ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں نا کہ انسان
مطلب یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ایک نطفہ یعنی کوئی ایک گندے پانی کی بوند جس کو کہا جاتا ہے، جس کو کہ ایک غلط گندی چیز سمجھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس پہ کوئی ایسا وقت بھی گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. ابھی کیا اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ انسان پر ہے، اس کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ سیدھا راستہ جو دکھایا گیا اس کو کہ وہ شکر کرے یا کفر کرے. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکالیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل ترین دن ہوگا. پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. وہی بات جو یہ واقعہ تھا حضرت علی کا، اور مطلب انہیں کھانے پینے آپ ہی دیکھو کہ مطلب گھر میں بچے بھی ہیں سب ہیں، لیکن ان کو لگا کہ کوئی مانگنے آیا ہے تو اس کو دے دیں اور خود نہیں لیا. ایک تو یہ ہمارے لیے میں بھی میسج ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب کسی مشکل سے گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اچھائی کا، بہتری کا، کہ ایک مومن پہ کوئی کانٹا بھی اس کو چپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر لکھتے ہیں. یعنی ایک وہ ابھی آگے بھی ہم دیکھیں گے نا، صورت آئے گی ان مع العسر یسرا، مطلب آسانی اور مشکل دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو جب کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں، اوپر نیچے بہت ایمان ہوتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرائیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ نہیں دیا ہے، یہ وقت بھی گزرے گا، اچھا وقت آئے گا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی، نہ جاڑے کی ٹھر یعنی کہ ٹھنڈی ہوا. جنت کی چھاؤں اور ان پر جھکی ہوئی سایہ، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، وہ ان کے یعنی وہ ان کو ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، اور ان کو ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے سلسبیل. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے ہیں. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. دیکھنا بار بار شراب کا ذکر، کہ اس دنیا میں انسان کو ایک دنیا کی شراب ہے جو انسان جب پیتا ہے تو کس طرح انسان کا دل دماغ اس پہ اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ شراب ہوگی جو وہاں پر دی جائے گی، وہ آپ کے دماغ کو یا اس کو کوئی خراب نہیں کرے گی، بلکہ اس سے آپ کو ایک نئی انرجی ملے گی. ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے. اے نبی، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں. یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لیں. قرآن جو ہے پورا کا پورا نصیحت ہے. بس ہم اس کو مطلب کسی کو بتائیں، اپنے آپ کو بتائیں. ہم اس سے میسج لینا چاہیں تو لیں گے، اس سے نصیحت پکڑنا چاہیں تو پکڑیں گے. ادروائز اگر ہم اس کو صرف ایک عام بکس پڑھ کے سمجھ کے گزر جائیں گے، ہماری پرسنالٹی، ہمارے کیریکٹر، ہماری لائف میں کوئی چینج نہیں آئے گا. یہ ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لیں، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے.
یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جی افشاں آپ پڑھ لیں گے تھوڑا سا آگے؟ ایک سیکنڈ بلکہ آپ جی لوگوں کو میں پہلے اس کا بیک گراؤنڈ ہاں پڑھ لوں، سوری۔ اوکے سورہ اوکے مرسلات، اچھا یہ بھی مکہ معظمہ کی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے سورہ قیامہ اور سورہ دہر جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ سورہ قیامہ، سورہ دہر اور یہ سورہ مرسلات اور اس کے بعد میں دو آنے والی سورہ نبا اور نازعات کو اگر ملا کر پڑھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم کی نا یہ لگتی ہیں صورتیں، تاکہ ان کا مضمون کافی ملتا جلتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع صدق اللہ العظیم۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ دن کام اٹھا رکھا ہے؟ فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے بیچ پیچھے ہم نے بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ مجرموں کے ساتھ بھی ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اچھا، اب اس چیز ایک سیکنڈ۔ اس میں نا دیکھیں آپ بار بار اللہ تعالیٰ بیسیکلی انہی چیزوں کو نا، جو وہ چیزیں جو ہم آلریڈی دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں یا جو ہمیں پتہ نہیں چاہیے، ان کو یاد دلا کے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ان چیزوں کو جو نگیٹ کرے گا، ان چیزوں کا جو انکار کرے گا تو بس ان کے لیے تباہی ہے۔ بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنی دفعہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، ویل ہوئی یومئذ للمکذبین، کہ ان جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ ویل کا مطلب ہے تباہی، بہت برا انجام۔ تو اللہ تعالیٰ ایک چیز یاد دلاتے ہیں کہ وہی اگین پھر دیکھیں ہماری تخلیق، ہم انسان اپنے آپ کو جو اتنا اپنے پر گھمنڈ کرتا ہے کہ انسان ہے کیا چیز، کس چیز سے بنایا گیا۔ پھر یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ایک معجزہ ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو ماں کے پیٹ میں بڑا کرتے کرتے 9 مہینے رکھا، پھر اس کے بعد بچہ اب دنیا میں آیا، بڑا ہوتے ہوتے پھر مطلب پوری یہ تخلیق جو ہے، پورا جو ڈفرینٹ فیزز ہیں، اگر انسان اسی کو بیٹھ کے اس پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیں تو کتنے سارے کوشچنز ہیں جو خود ہی آنسر ہو جائیں گے۔ کتنا انسان کا دل اور جڑے گا کہ ہاں یہ میرا رب ہے نا۔ مطلب یہ کوشچن کس طرح، جو لوگ نہیں مانتے رب کو یا جو اللہ کو نہیں مانتے، جو ایتھیسٹ ہیں، کیا ان کو کیا یہ چیز نظر نہیں آتی؟ مطلب اس کے کیا ریزن دیتے ہیں وہ تو ہاں ٹھیک ہے جی سب کچھ ایک دم سے خود ہی ہو گیا۔ لیکن میں اور آپ جب ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریمائنڈر ہے کہ دس از ہو آئی ایم، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ جی چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل کر دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے
کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا ایسا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ کتنا نا دل کو ایک دم سے یہ لگتا ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ بار بار جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریمائنڈر ہے کہ پھر تباہی ہے، یعنی کہ اگر ابھی بھی سنبھل لو نصیحت کو پکڑ لو، مطلب یہ جو انسان مطلب یعنی میں تو جب بھی یہ آیت کی یہ ہم چاہے ٹرانسلیشن دیکھیں چاہے ابھی میں دیکھیں، ایک دل پہ عجیب سا لگتا ہے، ایک بہت زور کے جا کے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈ کرانے کہ دیکھو یہ ہوگا تمہارے ساتھ اگر تم اس چیز کو نہیں مانو۔ اگر ماننا کیا ہے کہ ہاں یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور مجھے ان پہ چلنا ہے۔ بس بیسک بات یہ ہے کہ جس دن یہ ہم سمجھ لیں گے اس دن ہماری لائف جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہو جائے گی، بہت ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی آگے جو جھکنے کی بات ہے نا کہ جب جھکنے کے لیے کہا جاتا ہے جھکتے نہیں، تو اس کا مطلب صرف اور صرف نماز یا اس عبادت میں جھکنا نہیں ہے۔ جھکنا مینس کہ اپنے نفس کو اللہ کے آگے جھکا دینا بیسیکلی، تو وہ جھکتے نہیں ہیں۔ سورہ نبا میں تھوڑا تلاوت کر لیتی ہوں۔ سورہ نبا وہی، یہ بھی بیسیکلی نبا کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی خبر، جس طرح آخرت کی خبر دینا۔ یہ بھی مکی سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہمارا 30th جز شروع ہو رہا ہے۔ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چمگویاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازہ بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ ان کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، ان کے کرتوتوں کا پورا بھرپور بدلہ۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، اور اب ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز کمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، نہایت مہربان خدا کی طرف سے، جو زمینوں اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں۔ جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور جو ٹھیک بات کہے گا وہ دن برحق ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ بس یہ جو اب دیکھو نا کہ یہ والی سورہ پچھلی صورتیں میں تو جو مکی صورتیں، یہ آپ بس تھوڑا سا دماغ میں یہ رکھنا ہے کہ جب یہ نازل ہو رہی ہیں اس وقت مین ایشو کیا ہے، کہ وہ لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بتوں کو پوج رہے ہیں، اور ان کے اللہ تعالیٰ کو لے کر ڈفرینٹ دماغ میں وہ چیزیں۔ تو آپ یہ دیکھو کہ ان مکی صورتوں میں کوئی اس طرح کے احکامات نہیں ہیں کہ جی آپ نے اس طرح کرنا، یا نماز کے بارے میں بار بار تاکید اس طرح کی نہیں ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ سے کنیکشن، بیسیکلی یہ ریئلائز کرانا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ تو جب ہم اپنی ادھر زندگی میں بھی دیکھیں نا کہ جب جیسے کوئی دین سے دور ہوتا ہے، پھر بعد میں وہ دین کی طرف اگر آنا شروع کر دے، تو ہمیں بھی اسی حکمت کے ساتھ چلنا ہے کہ پہلے وہ بیسک عقیدہ جو ہے نا وہ درست ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے کون؟
وہ تو آتے ہیں بعد میں رولز اینڈ ریگولیشن سے. میں ہمیشہ بیٹھ کے سوچتی ہوں, کبھی نا خیال آتا ہے دن میں کہ 23 سال لگے قرآن کو نازل ہونے میں. آیتیں آتی تھیں, کبھی کوئی سورہ پوری آگے, مگر یوزلی آیتیں آتی تھیں اس وقت کے حساب سے, اور اس وقت کوئی اس طرح کا سوشل میڈیا نہیں تھا یا کوئی کتاب فارم میں قرآن نہیں تھا کہ ہر بندے کو ہر آیت پتہ ہو, ہر بندے کو پورا قرآن پتہ ہو. اور قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب انہوں نے پورا قرآن جو پڑھا ہے, کب پڑھا ہے, جب اب بالکل آخری آیت تک جب تک نازل نہیں ہوگی تب تک تو قرآن مکمل نہیں ہوا. تو اس سے پہلے تو آپ مطلب پورا قرآن تو نہیں پڑھتے رہے. کوئی بھی صحابی کا پورا, ہم جیسا ہم ابھی ہمیں توفیق ہی مل گئی ہے کہ ہم پورا قرآن ہمارے سامنے اور ہم ایک وقت میں بیٹھ کے کتنا کتنا پڑھ لیتے ہیں. اس وقت صحابہ کرام کو تو یہ نہیں ملا تھا. یہ تو جو بیسک چیزیں تھی نا کہ ایک اللہ تعالیٰ سے کنیکشن, اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی جب بگننگ میں ایک فوکس کس پہ کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن پہلے اسٹرانگ کروں, اس کے بعد پھر وہ باقی چیزیں دین کی, جیسے ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے نا کہ وہ بعض تو خیر خود ہی کرتے ہیں, کوئی نیو مسلمز ہوتے ہیں تو وہ جیسے خواتین کوئی مسلمان ہوتی ہیں تو وہ جیسی مسلمان ہوتی ہے تو وہ حجاب کر لیتی ہیں. تو بعض دفعہ ان کو کروایا جاتا ہے, بعض دفعہ وہ خود شوق سے کرتی ہیں. تو جب ان کو اگر شوق سے کرنا ہے ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے. لیکن جب ان کو کروایا جا رہا ہے تو میننگ ایک دم ایک ابھی وہ نیا اس دین کو سمجھ رہے ہیں, تو ایک دم مطلب فورس نہیں کرنی چاہیے وہ چیزیں. اور یہی چیزیں ہم سب پہ بھی, ہمارے بچوں پہ, اس پہ کہ ہم بعض دفعہ ہم ایک دم تمام چیزیں ان پہ لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ پھر اور زیادہ دین سے ان کا نا ایک وہ ایز اے ریٹیلیشن وہ دین سے دور ہونے شروع کر دیتے ہیں. اچھا, دیٹ بینگ سیڈ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کہنا نہیں ہے, یا ہم ان کو دین کی طرف بلائیں گے نہیں, یا ہم ان کو ریمائنڈر نہیں دیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارا کام ان کو بار بار بتانا پھر بھی ہے. مجھے ان کو بتانا ہی ہے کہ کیا چیز غلط ہے. کہ میں ان کو کچھ غلط کرتا ہوا دیکھوں گی, میں ان کو ضرور ٹوکوں گی, ان کو صحیح بات بتاؤں گی. ہاں, ایٹیٹیوڈ میرا اچھا ہونا چاہیے, لیکن مطلب ہر چیز کو نا تھوڑا سا یعنی ورک کرنا ہے عقیدے پہ, عقیدہ کیا ہے میرا, اور اس کے بعد باقی چیزیں خود بخود آسان ہو جاتی ہیں. بس ایک آپ اور پڑھ لو, پھر انشاءاللہ میں خود پڑھتی ٹھیک ہوں. ہے فریال. اس کی میں تھوڑی عربی پڑھ دوں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ. صدق اللہ العظیم. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں, اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں, پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں, پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں. جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا, اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا. کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے, اور نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی. یہ لوگ کہتے ہیں, کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے, یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی. حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک روز کی ڈانٹ پڑے گی اور ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے. کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طوٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا, وہ سرکش ہو گیا ہے, اور اس سے کہہ, کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کروں, تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی, مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا. پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا, اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. اچھا, کیا اس میں آپ دیکھو کہ اس سے کیا کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی, کہ میں رب ہوں, تمہارا سب سے بڑا رب. اور رب کی میننگ میں آتا ہے نا کیئر ٹیکر, اور سارے اس کے بہت سارے میننگ ہیں. اس کے پاس بھی بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو یہ کہا ہے کہ اس کو مطلب بات اس سے کرو. ایک اور جگہ پہ بھی آیا ہے کہ اس سے آرام سے بات کر کے اس کو یہ میسج پہنچاؤ کہ وہ پاکیزگی کی طرف آنے کو تیار ہے کہ نہیں ہے. اور اسی فرعون کا آپ اگر دماغ میں رکھیں, ابھی ہم نے پچھلی کسی صورت میں پڑھا تھا نا, حضرت آسیہ کا ذکر جب آیا تھا کہ اس گھر میں وہ فرعون کی بیوی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. مطلب وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہمارا ماحول کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ جی ماحول کی وجہ سے, تو وہ اس محل میں رہ رہی ہیں اور پھر بھی ان کو پتا ہے کہ میں ایک اللہ کو مجھے ماننا ہے.
اور وہ ان کو تکلیفیں دیتا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا وہ دعا مانگی تھی کہ اے رب تو مجھے اپنے پاس اپنے نزدیک مجھے جنت میں ایک گھر بنا کے دے اور مجھے ان ظالموں سے دور کر دے. اور پھر حضرت مریم کا ہم نے پڑھا تھا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم بلیم کر دیتے ہیں سچویشنز کو، ہم بلیم کر دیتے ہیں اپنی سراؤنڈنگس کو، ہم بلیم کر دیتے ہیں سوسائٹی کو، لیکن ایسے ایسے ایگزامپلس ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب جو انوائرمنٹ اور جو ارد گرد کی سوسائٹی بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، مگر اس میں کتنے لوگ ایسے نکلے ہیں جو دین پہ چلنے والے. جس میں ایک ہم نے سورہ کہف میں وہ جو نوجوان لڑکوں کی بات پڑھی، وہ بھی تو ایک کرسچن اس میں رہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اور وہ بھاگ نکلے. یہ جوان تو ہر ایج گروپ، ہمارے یہاں تو ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی ینگسٹرز ہیں، ذرا ان کو پتہ نہیں ہے، ابھی ان کو ذرا ہولا ہاتھ رکھو. کیا کیسے نہیں پتہ؟ یہی تو پرابلم ہمارے یہاں ہے کہ ہمارے یہاں جو ینگ لوگ ہیں، یہ ینگ مینس جو ٹین آپ کہہ رہے ہو کہ لیٹ ٹینز اور ارلی 20s میں اسپیشلی فوکس نہیں ہے، کوئی پرپس نہیں ہے لائف کا. لائف کا پرپس کیا بنا ہوا ہے کہ مجھے جاب کرنا ہے، یا اگر اس کی شادی ہے تو شادی ہے، گھر کو سیٹل، گھومنا پھرنا ہے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، گھر، اینڈ دیٹ از اباؤٹ اٹ. ہاں بیچ میں نماز پڑھ لوں، روزے رمضان آئے تو روزے رکھ لوں، فوکس ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. ایک ایک انسان کو اسپیشلی ینگ لوگوں کو یہ ان کا پرپس ہے، فوکس یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے. میرا پرپس یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. یہ اتنا ضروری چیز ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی شیپ فارم میں لنک ہو اس بات سے کہ مجھے اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے، مجھے پیدا اس لیے کیا گیا ہے. وہی بات ہو رہی تھی نا کہ وہ جسے سبین بھی جو کہہ رہی تھی کہ فوکس کس چیز پہ، کہ اعلیٰ تعلیم، اچھی تعلیم، ایجوکیشن پہ فوکس، اچھی جاب، اچھے کپڑے، اٹھنا بیٹھنا. یہ پرپس نہیں ہے لائف کا، یہ تو ویسے بھی ملنا تھا ہمیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا اس دنیا میں. پیچھے پڑھ کے آئے نا سورہ ملک میں بھی، لِنَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے، تمہیں دوسروں کا خیال کتنا آتا ہے کہ تم کوئی اچھے کام کر دو. اپنے لیے تو سب جیتے ہیں. تو بہت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا چینج کریں، اپنی زندگی کو پرپس دیں. پرپس کے بغیر زندگی فضول، انتہائی فضول، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اور جس چیز کو ہم جمع کرنے کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں، ہم جب چلے جائیں گے وہ چیزیں دوسرے لوگوں کے استعمال میں آئیں گی، میرے تو کسی کام بھی نہیں آئیں گی وہ. ٹھیک ہے جی، سوری کنٹینیو کریں. کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا. اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے، سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. ہاں جی، یہاں پر نا صرف بس یہ چیز ہے نا کہ جس نے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا، مطلب یہ نہیں کہ اس کو یہ ڈر تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وہ نہن نفس عن الہوا، ہوا ہوتی ہے یہ جو ہوا، یہ والے جو عربک ورڈ ہے کہ جو اپنی نفسانی خواہشات، جو ہماری ایک میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرے دل کو مطلب میں اپنی جو زندگی گزارتی ہوں اپنی خواہشات کی بیسس پہ، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بندے نے اس پہ کنٹرول رکھا. یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے کہ اس پہ اس کی خواہشات ہی نہیں تھیں. مطلب وہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس نے نفس کو، اس کے نفس میں کوئی بری خواہشات نہیں تھی تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہی نوز کہ ہم کیا کیا فیلنگز کو فیل کریں گے. ہمیں غصہ بھی آئے گا، ہمیں محبت بھی ہوگی، ہمیں دکھ بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، ہم ہر طرح کے احساسات ہمارے دل میں آئیں گے. کی تھنگ کیا ہے، جو امپورٹنٹ تھنگ کیا ہے کہ اب وہ احساس تو آ گیا دل میں، اب میرا ریئیکشن کیا ہے اس کے اوپر. کسی پہ غصہ آ رہا ہے تو اب میں اس غصے کو نکال کس طرح رہی ہوں. کسی پہ پیار محبت آ رہی ہے تو اس کو کس طرح نکال رہی ہوں. کسی پہ افسوس ہو رہا ہے تو میں وہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی یا مجھے غم شو کرنا ہے تو میں کس طرح کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس ایک کنٹرول رکھنا ہے. تو کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے نا کہ اچھا مجھے اگر دین پہ چلوں گی تو مجھے دنیا چھوڑ دینی ہے. دنیا چھوڑنا تو، رہبانیت تو ہمارے دین میں ہے ہی نہیں. یہ تو کرسچینٹی نے وہ کیا تھا کہ بس جو دین کے لیے کام کریں گے ان کو دنیا کا کچھ نہیں کرنا. ہمارے تو دین دنیا دونوں، بٹ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ نے کچھ باؤنڈریز بتائی ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تو جو اس میں یہ جو ہے نا کہ یہ نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی. تو یہ ہمیں ہوپ دینی چاہیے، اس آیت کو دیکھ کے ہوپ ملنی چاہیے کہ بس مجھے صرف تھوڑا سا
چیک میں رکھنا ہے اپنے آپ کو, نتھنگ ایلس. جی یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ ٹھہرے گی, تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ, اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے, تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے. جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں یہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. عبسہ, سورہ عبسہ. اچھا یہ جو عبسہ ہے نا, اس پہ بیسیکلی اس کے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کے پیچھے واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں اس میں سے تھوڑا سا دیکھیں. ام مکتوم ایک صحابی تھے, اور بہت ارلی ٹائم کے جو مسلمان لوگ ہوئے تھے نا, ان میں تھے یہ نابینا تھے. تو ایک دن بیسیکلی شاید وہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کے کہا کہ مجھے آپ مطلب بتائیے یا رسول اللہ مجھے سیدھا راستہ بتائیے, اور یعنی آپ سے وہ رسول اللہ سے وہ دین کی بات پوچھنے لگے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس وقت تو کہتے ہیں کہ آپ نے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے قریش کے جو بڑے کچھ لیڈرز تھے, اور آپ کے دل میں یہ تھا کہ اگر ان کو میری بات سمجھ آ گئی اور یہ مسلمان ہو گئے تو مطلب کتنی ایک بڑی بات ہوگی. تو اس وقت آپ کو شاید کچھ لمحے کے لیے ان کا ام مکتوم کا آنا جو ہے نا, آپ کے وہ ماتھے پہ ہلکی سی بلائی. اب آپ یہ دیکھو کہ ہلکی سی سلوٹ شاید آئی آپ کے ماتھے پہ. پہلی بات, ام مکتوم نابینا ہے, انہوں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ کوئی بلا ہے, تو اٹ واز سم تھنگ دیٹ کوڈ ہیو بین ایزیلی اوور لکڈ. مگر آپ دیکھیں گے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں اس بات کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ایک چیز تو سمپل بات تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہیں گے بھی کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب جو امیر عمرہ ہے تم ان پہ فوکس کرو, اور جو دین واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تم ان کو چھوڑ دو. دوسری چیز یہ ہے کہ چاہے دوسرے کو پتہ نہ بھی چلے, اگر آپ نے کسی دوسرے کے لیے ایک ہلکا سا ایکشن بھی کیا ہے تو آپ کو تو پتہ ہے نا آپ کر رہے ہو, تو پکڑ تو پھر ہو جائے گی اس کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو دس از سم تھنگ. اور اس میں پھر آگے جس کی ایک آیت ہے نا, پہلے بھی آ چکی, اس میں ایک دم سے دوبارہ جب ریمائنڈر آتا ہے نا, دل انسان کا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. باپ بیٹا بہن بھائی بیوی شوہر سب کہیں گے کہ لے جاؤ مجھ سے دور چلے جاؤ. جب قیامت آئے گی تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. صدق اللہ العظیم. جی بس اس کو تھوڑا سا پڑھ کے پھر ہم اینڈ کر لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تش روح ہو اور بے رخی برتی تش روح ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا. تمہیں کیا خبر, شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے, اور اس نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو. جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو, حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے. اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے تم اس سے بے رخی برتتے ہو, ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے, جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں, بلند مرتبہ ہیں, پاکیزہ ہیں, معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. اچھا لعنت اس میں ہو. ایک چیز اور, سوری ایک چیز اور دماغ میں رکھ لیں کہ یہ بعض دفعہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں, ناٹ اونلی فار دین. بعض لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت سمپل ہوتے ہیں, سادے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ہم ان کو اوائڈ کرتے ہیں, ان کو اگنور کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ دل کے سچے ہوتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ان کا, لیکن ہم چونکہ سوسائٹی میں ذرا موو ذرا ڈفرنٹ طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا کوئی ہمیں ان کے ساتھ نہ دیکھ لیں, یا اگر ہم نے ان کو زیادہ وقت دے دیا تو دوسرے جو ہیں وہ دور نہ ہو جائے. تو بعض دفعہ ہم بھی یہ کرتے ہیں, مطلب یہ دس از ناٹ. اور دین کو لے کے بعض دفعہ کوئی دین کو فالو جب کرتا ہے, بعض دفعہ وہ ایک ان کا لائف کا ایک سٹائل ذرا ڈفرنٹ ہوتا ہے, مے بی اٹس ناٹ اکارڈنگ ٹو دا سوسائٹی. تو بعض دفعہ لوگ اس سے بھی پھر بچنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دس از اے فیکٹ, اٹس ناٹ اونلی مطلب یہ اس وقت کی بات نہیں. رسول اللہ نے تو صرف, میں کہہ رہی ہوں نا کہ ان کے وہ کہتے ہیں ہلکی سی شاید ماتھے پہ شکن آئی تھی, ام مکتوم نے دیکھا بھی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات پہ بھی روک دیا کہ تم نے مطلب تم اس کو اگنور کرتے ہو جو تم سے دین سمجھنا چاہتا ہے, اور جو دین کو اگنور کر رہے ہیں تم ان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو. ٹھیک ہے جی. لعنت ہو انسان پر, کیسا سخت منکر حق ہے یہ. کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے. اللہ نے اسے پیدا کیا, پھر اس کی تقدیر مقرر کی, اور پھر اس کی زندگی کی راہ آسان کی, پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا, پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا. ہرگز نہیں,
اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر غلے اگائے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اللہ لوگوں میں تعالیٰ شامل کرے کہ جو آمین حشاش بشاش ہوں گے، آمین جن کے آمین۔ چہرے مبارک ہوں گے، آمین یا رب العالمین۔ سو یہ بات جب اس کو جب اس طرح کی اس لیے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مطلب آپ کو اپنی لائف کا حصہ بنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔ آپ سوچو کہ جب آپ بار بار قرآن کے ترجمے سے یا قرآن کو سمجھ، بے شک عربک اگر سمجھنے نا، سب سے بڑی بات تو یہ کہ اگر آپ اس کو قرآن کی زبان میں سمجھنے لگے، اگر یہ انسان کرنے لگے، آپ یہ دیکھو کہ جب بار بار انسان یہ پڑھے گا، ڈفرینٹ جگہوں پہ آیا ہے کہ اس دن ماں باپ ایک دوسرے مطلب اولاد سے بھاگیں گے، اولاد ماں، تو ایک پرسپیکٹو میں آ جاتے ہیں یہ رشتے بھی۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ان سے محبت نہیں ہے، لیکن ایک ہم جو پوری اپنی زندگی اولادوں کے پیچھے یا مطلب رشتہ داریوں میں ختم کر دیتے ہیں، تھوڑا سا ہم ان کو پرسپیکٹو میں رکھتے ہیں، مطلب ایک لمٹ میں رکھتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ دیکھو کل کو اس نے کرنا کیا تمہارے ساتھ، جس کی وجہ سے تم اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہو۔ تو یہ عربوں میں اگر آپ دیکھو نا، عرب کیونکہ ان کو تو قرآن جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ بھی آ رہا ہے، عربوں میں اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی رشتہ داریوں میں جتنی ہم اسپیشلی ہم پاکستانیوں میں اور انڈیا والوں میں بہت زیادہ ہے۔ ہم بہت اولاد کے ساتھ بھی چپک ہی جائیں گے، بالکل اولاد، یہ میں اپنے آپ کو بہت اس چیز کا حصہ کہتی ہوں کہ واقعی دل بند ہونے لگتا ہے اولاد کو کچھ نہ ہو جائے، یا ماں باپ سے زیادہ بھی مطلب یا شوہر بیوی، ان کے رشتے جو عربوں کو میں دیکھتی ہوں، ان کے شوہر بیوی والا رشتہ بھی وہ والا نہیں ہے کہ ان کو اتنا فیل ہوتا ہو۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آخرت پہ یقین ہو جائے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، سارے رشتے داری رہ جائیں گے، اللہ کے آگے مجھے اکیلے نہیں کھڑا ہونا ہے، تو پھر انسان جو ہے نا تھوڑا سا اپنے دل کو مضبوط کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہیں پر ہم رکیں گے۔ کل امید ہے کہ کیونکہ اب 30 اگست شروع ہو چکا ہے تو کل اتنی لمبی کلاس نہیں ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم کل اپنی جو تفسیر کو سے گزرنے کا سفر ہے کل انشاءاللہ ختم کریں گے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين